A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी ये तमाम सर्दी की छुट्टियां बहुत अच्छे से गुजारी होंगी। अच्छा, अब अपने सबक की तरफ आते हैं। पिछली हमारी ऑनलाइन क्लास में हमने सबक मुलाकात पढ़ना शुरू किया था, जो कि सफ़ा नंबर 131 पर है। ठीक है, और जो सफ़ा नंबर 131 पर है, आज ये इंशाअल्लाह सबक मुलाकात में आपको मुकम्मल भी करवा दूंगी। और जहाँ तक हमने छोड़ा था उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका ख़ुलासा भी बताऊंगी, और जो नए अल्फाज हैं, जो इसके नए अल्फाज हैं, ठीक है, वो थोड़ा मैं आपको दोबारा से दोहरा भी दूंगी। ठीक है, वो ज़रा आप उसको देख लें। ये सारे जो हमने इसके शुरू में ख़ास अल्फाज जो पढ़े थे, वो ज़रा आप उसको देख लें। ठीक है, मुठभीड़, आमना सामना, इश्तियाक, शौक, पुरनुमूद, ज़ाहिर होना, मशहूर कुन, खुश करने वाला, लहलहाते लहराते, कुदरत यज़दा, अल्लाह की ताकत, दिक्कत, मुश्किल, मुस्तफ़ीद, फ़ायदा उठाना, हीलो हुज्जत, बहाने, ला यानी बेफ़ायदा, लाज, इज़्ज़त, हयात अफरोज़, ज़िंदगी बढ़ाने वाला, गहवारा, गोद, दस्तरस, अबूर। ये तो थे ख़ास अल्फाज जो कि देखें सबक के शुरू में होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अपने सबक की तरफ से मैं आपको थोड़ा सा खुलासा बताती हूँ। ये हमारा सबक जो है मुसन्निफ़ ने एक मकालमे की सूरत में लिखा है, जिसमें शहर और गांव एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। बड़ी खूबसूरत अंदाज में मुसन्निफ़ ने हमें ये शहर और गांव की मुलाकात बताई है। गांव शहर की ज़िंदगी से बहुत मुतासिर होता है और शहर गांव की ज़िंदगी से। दोनों एक दूसरे को अपनी खुसूसियात भी बताते हैं और फिर अपनी अपनी खामियां भी गिनवाते हैं। गांव शहर की ज़िंदगी से बहुत मुतासिर होता है, जबकि शहर गांव की ज़िंदगी को पसंद करता है। देखें, ये तो कुदरती बात है कि हम जब गांव को देखें तो वहाँ के लहलहाते खेत, खुली फ़ज़ा, वहाँ की खालिस खुराक, वहाँ के लोगों की सादगी को देखकर तो इंसान को वहाँ की ज़िंदगी से प्यार और मोहब्बत महसूस होती है। जबकि देखें, शहर की अपनी खुसूसियात हैं। शहर में जो हैं बड़ी बड़ी इमारतें, सहूलतें, वहाँ की जो आसाइश हैं, वहाँ के बड़े स्कूल, अच्छी तालीम, वहाँ के बेहतरीन डॉक्टर, ये तमाम सहूलियात शहर में जो सहूलियात हैं वो गांव में नहीं हैं, और जबकि जो गांव में सहूलियात हैं वो शहर में नहीं हैं। ये सब कुछ हमें मुसन्निफ़ ने इस सबक में बताने की कोशिश की है, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने शहर और गांव का नक्शा खींचा है। ठीक है, अब ये तो हमारा जितना सबक जहाँ तक हमने पढ़ा था, जो हमें मुसन्निफ़ ने बताया है, वो मैंने आपको थोड़ा इसमें से ख़ास बातें बता दी हैं। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, जो मैं आपको आगे जो हमने पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। आप सफ़ा नंबर 133 खोल लें और पैराग्राफ नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपने पेंसिल, अपनी रफ़ कॉपी अपने पास रखें, ताकि जो भी मैं आपको मुश्किल अल्फाज बताऊं तो आप वो अपने पास नोट कर लें। जहाँ तक हमने पढ़ना है उसके मुश्किल अल्फाज मैंने अपने पास अलग लिखे हैं। पहले आप ज़रा इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपने पास इनको नोट भी कर लें। ये अपने पास ज़रा पहले नोट कर लें जो पैराग्राफ में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तरसना, किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद होना, मुयस्सर, हासिल होना, पुरतकल्लुफ़, बनावट, नमूदो नुमाइश, दिखावा, सकून कल्ब, दिल का सकून, गारत, तबाह बर्बाद, मसनूई, आर्जी, धंधों, कामों, नागुज़ीर, ज़रूरी, कस्बा, इलाका, आसाइश, सहूलतें,
راس مفید ہونا، یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے، جو سبق میں آپ کو ابھی پڑھاؤں گی یہ اس کے مشکل الفاظ تھے۔ اب ہم پیراگراف نمبر 3 اور صفحہ نمبر 133 پر آتے ہیں۔ شہر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ میری قسمت میں نہیں، اور جن سہولتوں سے مجھے مالا مال کیا گیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ اب یہ شہر بولتا ہے گاؤں کو، یعنی کہ جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہے وہ میرے پاس ہے، اور جن سہولتوں سے مجھے مالا مال کیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں، یعنی وہ گاؤں کو بتاتا ہے کہ جو سہولتیں میرے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں، اور جو خوبصورتی آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں۔ گاؤں، اب گاؤں بولتا ہے کیا مطلب؟ شہر، جو صاف اور پرسکون آب و ہوا آپ کے پاس ہے اس کے لیے میں ترستا ہوں۔ ترسنا میں نے آپ کو بتایا ہے کسی چیز کا خواہشمند ہونا۔ ٹریفک کے شور اور کارخانوں کے دھوئیں سے نہ میری صحت اچھی رہتی ہے اور نہ سکون کے لمحات میسر آتے ہیں۔ اب شہر یہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں شہر میں آب و ہوا بھی جو ہے وہ پرسکون نہیں ہوتی ہے، وہاں پر دھواں ہوتا ہے، ٹریفک کا شور ہوتا ہے، ان چیزوں سے انسان کی صحت بھی جو ہے متاثر ہوتی ہے اور انسان کو سکون بھی نہیں ملتا۔ شہر اس چیز کی شکایت کر رہا ہے کہ شہر میں زندگی جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شہر یہ بتا رہا ہے کہ میری زندگی ترقی کے راستے پر رواں دواں ضرور ہے، رواں دواں چلنا، لیکن میرے پاس رہنے کے لیے ایک تنگ و تاریک ڈبہ نما مکان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں شہر کی زندگی جو ہے وہ رواں دواں تو ہوتی ہے نا، لیکن شہر کی وہ تنگ و تاریک بعض اوقات گلیاں جو ہیں وہ انسان کو تنگ کر دیتی ہیں، وہاں کا شور، وہاں کا جو ہے ٹریفک کا دھواں اکثر انسان کی صحت پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان تنگ ہو کر رہ سکتا ہے۔ اب پھر بولتا ہے شہر، جو سادگی آپ کا زیور ہے میں نے کبھی اس کو پاس پھٹکنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے، پاس پھٹکنے دینا یعنی آس آنے نہ دینا، یہی وجہ ہے کہ اس پرتکلف اور نمود و نمائش والی زندگی نے میرے سکون قلب کو غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ پرتکلف بناوٹ مالی، نمود و نمائش دکھاوا، سکون قلب دل کا سکون، غارت تباہ و برباد۔ اب شہر یہ کہتا ہے کہ جو سادگی کا زیور جو ہے اس کو میں نے کبھی اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیا، اور پرتکلف اور نمود و نمائش والی زندگی نے میرے سکون قلب کو غارق کر دیا ہے۔ یعنی دیکھیں بعض اوقات ایسی بناوٹ اور یہ نمود و نمائش سے بھی انسان کا جو دل کا سکون ہے وہ چھن جاتا ہے، تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان جو ہے ہمیشہ اس شہر کی تیز زندگی کو پسند نہیں کرتا، وہ سکون بھی چاہتا ہے۔ اس مصنوعی پن کی لاج رکھنے کی خاطر اب یہ زندگی ایک مشین بن کر رہ گئی ہے۔ مصنوعی، عارضی، لاج عزت، ٹھیک ہے۔ اپنے پاس آپ جو ہیں ان مشکل الفاظ کو ضرور نوٹ کرتے جائیے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو یاد کرنے میں اور پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب شہر کہتا ہے کہ اس مصنوعی پن کی یعنی یہ جو بناوٹ ہے اس کی عزت رکھتے رکھتے اب میری زندگی ایک مشین کی طرح بن کر رہ گئی ہے جس میں آپ جیسے حیات افروز جذبات و احساسات نہیں ملتے۔ وہ گاؤں سے کہتا ہے کہ جس طرح جو جذبے سے بھرپور زندگی گاؤں میں ہوتی ہے وہ شہر میں نہیں ہوتی۔ بے شمار دھندوں میں الجھنے کے باعث مجھے خود اپنے لیے وقت نہیں ملتا۔ دھندوں، کاموں، یعنی بے شمار، دیکھیں شہر کی زندگی جو باغ دوڑ ہے وہ بہت تیزی سے زندگی گزرتی ہے اور انسان کو اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا، تو وہ شہر کہتا ہے کہ ان دھندوں اور کاموں میں الجھتے ہوئے بھی مجھے اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا، تو دوسروں کے دکھ سکھ میں کیا شریک ہوں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جتنا بڑا شہر ہو اتنی بڑی
تنہائی ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیں شہر میں جب تیزی سے زندگی گزرتی ہے تو ایک انسان کے پاس دوسرے انسان کے لیے وقت نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی زندگی گزارنے میں مگن ہوتا ہے، وہ دوسرے کو ٹائم نہیں دے سکتا، جبکہ گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، مہمان نوازیاں کرتے ہیں، تو ان کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ اب گاؤں بول رہا ہے، ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ شہر: بالکل صحیح، آج میں اسی تبدیلی آب و ہوا کی خاطر آپ کی طرف آ رہا تھا۔ یعنی شہر بھی جو تھا وہ گاؤں کی طرف جانا چاہ رہا تھا، وہ سکون کی تلاش میں تھا۔ گاؤں: تو پھر اگر یہ طے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ضروری، تو یہاں ایک قصبہ بساتے ہیں۔ قصبہ، علاقہ۔ اب گاؤں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں تو ہم دونوں مل کر ایک نیا علاقہ بساتے ہیں، یعنی دونوں مل کر جس میں دونوں کی خصوصیات پائی جائیں۔ اب دیکھیں وہ آگے بیان کر رہا ہے، جس کی زندگی میں میری سادگی اور آپ کی رونقیں اور آسائشیں موجود ہوں۔ یعنی جو وہ نیا علاقہ بنائیں گے نا دونوں مل کر، شہر اور گاؤں، ان کی زندگی میں گاؤں کی سادگی اور شہر کی پرآسائش رونقیں موجود ہوں، یعنی شہر کی رونقیں بھی ہوں، جس طرح شہر میں بجلیاں ہوتی ہیں، روشنیوں کا شہر ہوتا ہے، روشنیاں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ وہ ایک ہی علاقے میں دونوں چاہتے تھے کہ ایک ہی علاقے میں وہ تمام خصوصیات موجود ہوں۔ شہر: یہ آپ نے خوب کہا، شاید یہ نئی زندگی ہم کو راس آ جائے۔ راس آنا یعنی مفید ہونا، کسی کو جو کسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اب شہر بھی یہ کہہ رہا تھا اور گاؤں بھی یہ کہہ رہا تھا، دونوں نے اپنی خصوصیات بھی بتائیں، دونوں نے اپنی جو خامیاں بھی تھیں وہ بھی گنوائیں، اور دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے کی زندگی کو پسند کرتے تھے۔ اب دونوں یہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں مل کر ایک نیا قصبہ بنائیں جس میں شہر کی تمام خصوصیات بھی ہوں اور جس میں گاؤں کی تمام خصوصیات بھی ہوں۔ اور جب دیکھیں یہ ساری کی ساری خصوصیات ایک جگہ مل جائیں گی تو نہ پھر شہر میں وہ خامیاں رہیں گی کہ یعنی تعلیم کی کمی ہے اور لوگ جو ہیں وہ شہر کی طرف آتے ہیں، اور شہر میں جو کمیاں ہیں یعنی ٹریفک کا دھواں اور سکون نہیں ہوتا اور لوگ گاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر ایک نیا قصبہ اس طرح بن گیا جیسے مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس میں شہر اور گاؤں دونوں کی جو ہیں وہ خصوصیات اور سہولیات میسر ہو جائیں، تو گاؤں اور شہر کا فرق مٹ جائے گا، اور گاؤں کے لوگوں کو بھی وہ تمام جو سہولیات ہیں وہ میسر ہو جائیں گی، اور شہر میں بھی وہ تمام خوبیاں آ جائیں گی جو کہ گاؤں میں ہوتی ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں جو خصوصیات گاؤں اور شہر میں ہیں وہ ہمیں دونوں جگہ پر یکساں میسر ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ مشکل الفاظ بھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے اور نوٹ کر لیے ہوں گے، آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے اپنی پاس رف کاپی میں نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی آن لائن کلاس میں آپ کو سبق ملاقات کے مشقی سوالات بھی کروا دوں گی۔ تمام مشقی سوالات، ان کے جملے ہوں گے، ان کے جو اور سوالات جوابات ہیں وہ سارے انشاءاللہ ہم تقریباً سارے حل کریں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔